नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, हम यूजुअली ये सियासी किस्म के व्लॉग्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स हैं और बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ठीक कहते हैं गलत कहते हैं लेकिन कहते रहते हैं, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो मौजूदा सियासी और माशी हालात हमारे वतन के हैं, चूँकि हमारा वतन है, इससे हम इनडिफरेंट, इससे ला ताल्लुक नहीं रह सकते। हर कॉन्शियस शहरी जो है इस मुल्क का, जो कॉन्शियस है और अपने वतन से मोहब्बत करता है, हम किसी को पेट्रियाट नॉन पेट्रियाट नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये है कि देखें, बाज़ औक़ात किसी ऐसी गलतफहमी में आकर कोई यंग लोग होते हैं, यंग लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं, उनके गुनाह हमसे कम होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं। मैं समझता हूँ यंग आदमी बहुत अच्छा होता है, वो स्ट्रगल करता है, वो जद्दोजहद करता है, तो उसको स्ट्रगल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने वतन के लिए, ये एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन स्ट्रगल उसकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। स्ट्रगल उसकी पॉजिटिव है तो उसको खुद भी फ़ायदा होगा। देखें, एक बच्चा स्कूल पढ़ता है, स्कूल में जाता है, उसके साथ वो कुरान का हिफ्ज़ करता है, तो हफ़ाज़ कुरान के लिए अल्लाह ने कितने बड़े दर्जात रखे हैं, न सिर्फ उसके बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए, बल्कि उसके वालिदैन के लिए, कि आखिरत में उनको स्पेशल जो अल्लाह की तरफ से मुराहत होती है, असल मुराहत होती ही वही हैं। ये दुनियावी मुराहत, तो ये दुनिया तो एक आजमाइश की जगह है, चंद दिन की, चंद सालों की जगह है, तो हाल में जो बका है वो तो वही है। तो उन बच्चों को अपने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और फिर उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाएं, देखिए मैच्योरिटी आने में बड़ा टाइम लगता है, जब मैच्योर हो जाएं तो वो अगर पॉलिटिकल भी कोई ऐसा काम करते हैं तो फिर उनकी वजह से उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके दूसरे लोग सफ़र नहीं होंगे। वरना अगर इनमेच्योरिटी के साथ वो फील्ड में आ जाएंगे सडनली किसी के कहने पर, तो इससे किसी वक्त भी वो खुद सफ़र हो सकते हैं, उनकी फैमिली सफ़र हो सकती है, जो कि इनोसेंट लोग होते हैं, पेरेंट्स। वो पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे फ्लरिश हो जाएं, जवान हो जाएं, बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, अच्छे जॉब्स मिल जाएं, और इस तरह ये नेक हों, इनकी कंपनी बुरी ना हो। तो ये तमाम बातें मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ चीज़ों पर आज डिस्कस करते हैं। ज़्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करते होते हैं, क्योंकि ये फिर आदमी को मुतनाज़ा बना देती हैं, और मुतनाज़ा आदमी को नहीं होना चाहिए। सारे लोग अगर आदमी से जो जानते हैं वो किसी हद तक आदमी से मोहब्बत करते हैं, आदमी को अच्छे लगते हैं, हमें भी हो, और शायद हम भी उनको अच्छे लगते हो, तो क्यों हम डिफरेंसेस पैदा करें। तो ये इसके हम वजूहात को लेते हैं कि इसके बड़े बड़े वजूहात जो मैं अपनी समझ के मुताबिक मैं बयान करूँगा। आप में बहुत सौ की बहुत अच्छी समझ होगी, उससे भी बेहतर इसका एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो बड़ी बात ये देखें, मैंने कई दफ़ा पहले भी शायद किसी व्लॉग में मैं कह चुका हूँ कि आवर डिस्टेंस फ्राम दी होली बुक, हमारे घरों में एक बहुत बड़ी किताब पड़ी हुई है, जो कि बहुत बड़ा मौजज़ा है, जिसके दूसरी किताबों में जिक्र है सेंचुरीज अगो बिफोर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक पैगंबर आएगा बनी इस्माइल से, और एक आखिरी किताब जो कि पहली किताबों की भी रिवाइवल करेगी, उनकी तस्हीह करेगी। तो ये किताब हमारे पास पड़ी है। इससे आदमी को लाइफ के हर पहलू में इससे आदमी को रहनुमाई मिलती है, रोशनी मिलती है। तो एक तो बड़ी हमारी बदबख्ती तकरीबन ये है, हर घर में है, और हम उसे तर्जुमे तफसीर के साथ, सिर्फ तर्जुमे के साथ भी पढ़ लें, मेरे ख्याल में तो वो भी बड़ी बात है। तफसीर हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मुफस्सिरीन बड़े लोग होते हैं, बड़े रिसर्चर होते हैं, इन्हें बड़ी मेहनत की होती है, तो एक एक आयत पर पता नहीं कितना कितना अरसा लगा देते हैं ये तफसीर बयान करने में। तो एक बड़ी रीज़न ये है कि माशरे में जो बेहुदगी फैल जाती है, वो हम अपनी स्पिरिचुअल बुक से, अपनी रिलीजियस बुक से, जिसमें हर एक चीज़ का जिक्र है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसका जिक्र ना हो। देखें ना, अगर आप सियासत को लेते हैं तो क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत नहीं की? आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें ना, और उनमें कितनी टॉलरेंस थी। अगर मुझे कोई आदमी कहे कि मैं एक इस्लामी रियासत बनाता हूँ, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह टॉलरेंस शो की, सब्र किया, माफ़ किया, रहमतुल्लाह अलैहि थे,
ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرح ہو جائیں، وہ تو اللہ کی طرف سے منتخب بندے تھے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم فالوور ہیں تو کسی حد تک تو فالو کریں ان کو۔ دیکھیں یہ میں چونکہ ہسٹری کا پروفیسر ہوں، تو میرا اس سلسلے میں کتنے سالوں سے 35 سال تک تو میں نے ہسٹری پڑھائی لوگوں کو، تو اسلامک ہسٹری خصوصاً میری اٹیچمنٹ بہت زیادہ اس کے ساتھ، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے ساتھ، اس طرح اور فلاسفی آف ہسٹری۔ تو یہ دیکھیں جی، جو آخری جنگ ہو رہی تھی اس میں ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر گئے۔ 10,000 بہت بڑا لشکر تھا اس زمانے میں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آلموسٹ تقریباً اتنے ہی لوگ تھے جتنے جنگ بدر اور میں تھے، اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بدل ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے، اور اندر وہ جیوز آف مدینہ بھی تھے۔ تو اس ابو سفیان اتنا بڑا لشکر یعنی سارے عرب کو لے کر چلا گیا، تو اس حد تک وہ انہوں نے اس چیز کو ذاتی لیا پیغمبر کے خلاف کہ حضرت خالد رضی اللہ جو بعد میں مسلمان ہوئے اس وقت نہیں تھے، تو ان کو کہا کہ دیکھو سامنے وہ تو پیغمبر نہیں مانتے تھے، محمد بن عبداللہ کا خیمہ ہے، 15-20 آدمی لے کر جاؤ اور اس کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دو، تو پھر نہ مدینہ کی ریاست رہے گی، نہ ہمیں لڑنا جھگڑنا پڑے گا، نہ کوئی نیا مذہب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ خالد بن ولید بہت بڑے جنگجو تھے، بہت بڑے جنرل تھے، وہ تھے، لیکن کس کی وجہ سے تھے؟ اسلام کی وجہ سے ان کو شہرت ملی۔ وہ جب گئے 15-16-17 آدمیوں کے ساتھ، تو آگے سے پیغمبر کے جان نثار صحابہ نے ایسا ڈیفینڈ کیا کہ خالد کو بڑی مشکل سے بھاگ کر اس نے جان بچائی۔ وہی خالد بن ولید جو ایران کو فتح کر اور روم کے بڑے حصے پر مسلمانوں کو اتنے بڑے جنرلوں کی وجہ سے قبضہ ہوا، لیکن یہ سب اسلام کی وجہ سے ہوا۔ تو اس میں معاف کرنے کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے لیڈر ایک دوسرے کے پیچھے کتنا غلیظ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ تو وہ تھی نا، پیغمبر اس کے چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے اسی ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ جب ان کے پاس ابو سفیان آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے مکہ میں لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو مطلب یہ ابھی بھی پتہ نہیں تم کس طرح کے مسلمان ہو کہ تم نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، ڈر کی وجہ سے یا اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی عزت کیسے بحال۔ انہوں نے کہا میرا لڑکا امیر معاویہ پڑا ہوا ہے، ان کو آپ کوئی اس میں مدینہ کی ریاست میں کوئی پوسٹ دے دیں، کوئی آلات اس پر تعینات کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو کاتب بنا دیا۔ یہ لوگ بعض وقت کاتب بھی کہتے ہیں، تو جو میرے نالج میں وہ کاتب تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، بڑی آنر تھی، کاتب بہت بڑی سیٹ ہوتی تھی، لیکن جو پیغمبر کا جو کاتب ہے اس کا تو اسپیشل درجہ تھا، تو ان کے پاس بیٹھتے تھے، اور جو خطوط آپ لکھتے تھے مختلف ٹرائبس کے بڑوں کو، مختلف بادشاہوں کو، امیر معاویہ وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، بڑے، یہ بعد میں ہسٹری کی کتابوں میں نے پڑھا کہ ان پر عرب کا عقل و خرد ختم ہوتا ہے، یعنی اتنے وائس تھے اور وزڈم ان میں، باقی اس کے ڈیٹیل میں آگے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی، ابو سفیان کو، جو کہ ڈائریکٹلی ان پر ان کی جو وہ بیوی تھی ہندہ، تو اس میں کیا ہوا جنگ عہد میں، اس نے اسیسن یعنی کرائے کا قاتل لایا اور کہا کہ یا محمد بن عبداللہ کو قتل کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی بن ابو طالب کو، یا حمزہ بن عبد المطلب۔ تو یہ دونوں کے ٹارگٹ پر نہ آئے، اور حمزہ آگے ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، پھر ان کی باڈی کے ٹکڑے کیے گئے، اندر سے ان کو کیا کیا کلیجہ وغیرہ چبایا ہندہ نے، لیکن پیغمبر نے ہندہ کو بھی معاف کیا اور ابو سفیان کو۔ تو مدینہ کی ریاست کے تو یہ چیف ایگزیکٹو تھے، ہمارے چیف ایگزیکٹو جناب لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ابھی سے میں نہیں کہتا، یہ بہت پہلے سے نا، یہ جب ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہوا اس وقت کی آپ اسمبلی دیکھیں کیا ہوا، ایک قائد حزب اختلاف تھے، وہ ولی خان کو جیل میں ڈال دیا، قائد حزب اختلاف تھا، پھر اس کے بعد مفتی صاحب ہوئے تو وہ باہر سیڑھیوں پر ان کو گھسیٹ کر لے۔ بھائی آپ ہیومن کی ریسپیکٹ کا خیال کریں، وہ جو بھی ہے بینگ ہیومن بینگ اور بینگ مسلم آپ کا بھائی ہے۔ مجھے یہ ان کے دھرنے یاد آتے ہیں، طاہر القادری صاحب کے اور عمران صاحب کے، دونوں کے دھرنے ہوتے تھے۔ تو جب طاہر القادری صاحب نواز شریف کے خلاف تھے، وزیر اعظم تھے نواز شریف، تو وہ جب بات کرتے تھے نا، تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک دفعہ انہوں نے فرمایا طاہر القادری صاحب نے، کیونکہ بہت بڑے اسکالر ہیں اسلامک اور ادروائز بھی وہ ہر چیز پر سمجھتے ہیں، انہوں نے جو گورنمنٹ کی مثال پیش کی، امریکن گورنمنٹ کی پیش کی، تو ان کا خطاب اس طرح ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب
ہیں جی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں جو دوسرے لیڈر تھے وہ کس طرح خطاب کرتے تھے. تو کیا سوٹ کرتا ہے کسی بڑے آدمی کو، اس کی عمر بھی 60-65 سال سے اوپر ہو، اور پھر وہ بچوں کی کیا تربیت، قوم کی کیا تربیت کرے گا. تو اللہ معاف کرے، مجھ سے تو بہت بہتر ہے ہر آدمی، بہت نیک ہے، بہت بہتر ہے، ہم قدر کرتے ہیں ہر ایک کی، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز آگے یوتھ میں جا کر بہت بڑی خرابی پیدا کرتی ہے، اور وہ خرابی پھر ناقابل اصلاح ہو جاتی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے تمام جو سیاستدان ہیں ان کی جو عمریں ہیں یہ 70 کو کراس کر چکے، بعض 75 کو بھی کراس کر چکے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ قرآن کو آدمی نہ پڑھے نا تو بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، حدیث کو نہ پڑھے خرابی، اسلامک ہسٹری کو نہ پڑھے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سارے جن کی عمریں 65-70 سال سے اوپر ہیں یہ متفق ہو کر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم اپنی نسلوں کے حوالے کرتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد چونکہ اللہ نے ہمیں تھوڑی سی لائف اگر اور دے دی ہے تو شاید اس لیے دی ہو کہ ہم عبادت کریں، کوئی اچھا کام کریں، کوئی پبلک ویلفیئر کے کام کریں. ضرورت نہیں آدمی وزیر اعظم ہی ہو، یہ ضرور نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صدر اور وزیر اعظم ہے، میں نے ایم پی ہو، یہ تو گناہوں میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے. تو آدمی کو فقر میں جو اس کی تربیت ہوتی ہے، جو فقر میں اس کو سکون ہوتا ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہوتا. دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو پرسکون ہوتا ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ وزیر ہے، نہ بزنس مین ہے، نہ پوسٹوں والے ہیں جن کی بڑی پوسٹیں ہوتی ہیں، نہ جرنیل ہے، وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے. کسی جرنیل کا نام کسی کو نہیں آتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. کسی گورنر کا نام کسی کو یاد نہیں، کسی خلیفہ کا نام یاد نہیں. ایک بہت بڑے شخص کو، بہت بڑے صوفی کو، منصور کو، جس خلیفہ نے پھانسی کو حکم دیا، کسی کو اس کا نام نہیں آتا. منصور کو ہر ایک جانتا ہے، یا اگر کوئی جانتا ہے تو برے نام سے جانتا ہے. کہتے ہیں کہ شمر ملعون تھا، اس نے حسین پر پانی بند کر دی. وہ بھی مشہور ہے، شمر بھی، منصور بھی مشہور ہے، نیکی کی وجہ سے مشہور ہے. اب منصور کا نام ہر ایک کو آتا ہے، اس خلیفہ بغداد اتنی بڑی سلطنت اس کی تھی، اس کا نام کسی کو نہیں آتا. تو یہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ، آپ مجھے بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ ضروری ہے حاصل کرنا ایٹ اینی کاسٹ؟ جھوٹ سے، فریب سے، کسی اور کی مدد سے، اداروں کے تعاون سے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس سے ہمیں باز نہیں آنا ہے. تو اللہ کو یاد کریں، اللہ نے آپ کو عمر دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں. یہ اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، ہر عمر اللہ اللہ کرنے کی ہوتی ہے، لیکن اگر شروع میں نہیں کر سکے تو آخر میں بھی اللہ معاف کرنے والے ہیں. اچھے کام، لوگوں کی پبلک ویلفیئر کی غربت ہے ہمارے ملک میں. یہ لیڈر کی میں نے آپ کو لوز ٹاکس کے بارے میں، یہ لوز ٹاکس ہمیشہ رہیں، یہ میں کسی آدمی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا، میرے ذہن میں بہت کچھ ہے. اچھا، پھر ڈکلائن آف نیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے اس نے بڑا اہم رول ادا کیا، ان کا ڈکلائن ہوا. اس میں قصور ہر ایک کو ہوتا ہے. وہ ادارے اگر دیکھیں، مجھے ایک کام اگر سونپا گیا، میں پروفیسر تھا تو مجھے فخر اس پر ہونا چاہیے کہ میں نے اچھے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے اور مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. میں اس کام کو چھوڑ دوں اور جناب کبڈی ارینج کر دوں کدھر جا کر، یا کوئی اور گینگ بنا لوں کہ یہ ڈاکے مارے گی، تو سارے لوگ مجھ پر لعنت بھیجیں گے اور اللہ کی بھی لعنت ہوگی. اس لیے انسٹیٹیوشنز کے جو ہیڈ ہوتے ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثلاً ایک آدمی پرنسپل ہے، وائس چانسلر ہے، وزیر اعظم یا دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ پرنسپل بھی اپنی ڈیوٹیز ٹھیک نہیں کرتا تو کم از کم 300-400-500 لوگ تو سفر ہوتے ہیں. وائس چانسلر ٹھیک نہیں کرتا تو یونیورسٹی کی ساری جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی وہ ساری سفر ہوتی ہے. میرے ایک دوست وائس چانسلر تھے ہزارہ یونیورسٹی میں، احسان علی صاحب. ایک دفعہ ان کی بات مجھے بڑی پسند آئی. دیکھیں آدمی میں ہر ایک میں خرابیاں ہوتی ہیں، مجھ میں زیادہ ہوں گی، بہرحال اچھائی کا ذکر کرنا چاہیے. انہوں نے اسٹاف میٹنگ میں کہا کہ آپ سارے کے سارے کم از کم 5 منٹ کلاس میں اخلاقیات کا لیکچر دیا کریں. آپ تو ڈائریکٹ جا کر فزکس اور کیمسٹری شروع کر دیتے ہیں. تو 5 منٹ آپ کوئی آیت لے لیں، کوئی حدیث لے لیں، کسی بڑے آدمی کا قول لے لیں، 5 منٹ آپ اخلاقیات کو آپ معاشرے سے نکال لیں. نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی اسٹیٹ کا فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ایموشنز اینڈ ناٹ دی ریالٹیز، یہ ہمارے اوپر گورن کر رہی ہیں. ایموشنز جذباتی ہو جاتے ہیں اور ریالٹیز کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ریالٹیز کتنی ہیں.
ان جذبات میں ہم کیا کیا کیے جاتے ہیں. اور بہتر آدمی وہی ہوتا ہے اللہ کے نزدیک جس نے غلط کچھ کہا اور اس پر ریپینٹ کرے, اس پر پچھتائے کرے. نہ پچھتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے شیطانیت اختیار کر لی. شیطان نے کیا کہا, انا خیر منہ, کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے بنایا گیا. تو یہ فخر اور جو غرور ہوتا ہے, آدمی سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے, بعد میں اس پر معافی مانگ لے. پھر اس میں ایک بڑے ہماری جو خرابی پیدا ہوئی اس وقت, تو ہم دندناتے پھر رہے تھے کہ ایسٹ پاکستان کا جو ہم سے علاقہ ہے وہ ڈیموکریٹک لوگ تھے, کول مائنڈڈ تھے, وہ ڈیموکریٹک تھے. تو وہ اگر ارادہ نہ ہوتے نا تو وہ اس ملک کو ڈیموکریسی کی طرف بڑی اچھی طریقے سے لے جا سکتے تھے. آبادی کی اکثریت بھی ان کی تھی. تو یہ تمام ایسی وجوہات, اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. ٹاپک پر آدمی لگ جائے تو پھر اور کوئی ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ میری چند ایک گزارشات ہیں, نہ میں اس پریکٹیکل اس قسم کی سیاست میں جو کہ اس کو میں ٹھیک ہی نہیں سمجھتا, اس کی بنیاد ہی خراب ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق نہیں, لیکن وطن ہمارا ہے. یہ اگر خراب ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور یہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو ویورز, آج کا یہ ولاگ میں اسی پر ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو کسی حد تک یہ پسند آئے گا. اگر پسند آ جائے تو اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں. تھینکس اے لاٹ, مہربانی.